अस्सलाम वालेकुम जी। आज 10वीं मुहर्रम है। आगाज़ इमाम अली मुकाम से, उनके इसमें गिरामी से, उनकी लाजवाल क़ुरबानी से। अल्लाह की नेमतों का इरफान हुसैन, अल्लाह की नेमतों का इरफान हुसैन, आज़ादिये फ़िक्र का हैं उन्वान हुसैन। बैत है कहाँ गवारा बातिल की हमें, बैत है कहाँ गवारा बातिल की हमें, इस अज़्म का बरमला हैं ऐलान हुसैन। सलाम या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अपने देखने वालों से मैं मुखातिब होना चाहूँगा आज भी मुख्तसर वक्त के लिए। वो कि दिल मलूल है वाक़या करबला की वजह से, हर साल की तरह। लेकिन जो हमारे यहाँ सियासी तौर पर जो बड़ा गर्क हो रहा है मुल्क का, उस पर बात किए बिना नहीं रह पाते। कल जो वीडियो मैंने आपकी खिदमत में पेश की, उसको देखने के बाद मेरे कई एक सारिफ़ीन, कई एक मेहरबान, उन्होंने कमेंट्स में मुझे बताया, तवज्जो मबज़ूल करवाई कि शायद मैं अपनी कल की वीडियो में ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि एड हॉक जजेस ऊपर एलिवेट करके काज़ी फ़ाइज़ा साहब जो रिव्यू आना है, उसमें फुल कोर्ट की स्ट्रेंथ में इजाफ़ा कर लेंगे। यहाँ तसहीह है, गलतफ़हमी हुई होगी। अर्ज़ ये है कि जब भी रिव्यू लगेगा, नज़र-ए-सानी लगेगी, तो उसके लिए 2 शराइत हैं। सबसे पहले तो तफ़सीली फ़ैसला जब तक सुप्रीम कोर्ट का नहीं आएगा, हुकूमत की रिव्यू की पिटीशन नहीं आएगी और ना उसे एंटरटेन किया जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए तफ़सीली फ़ैसले का। दूसरी बात जो वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, जो कल कन्फ्यूज़न भी रह गई, वो ये है कि रिव्यू अगर लग गई, उस पे अगर एतराज़ ना हुआ, अव्वल तो मुझे ये यकीन है, मेरी इत्तलात भी है कि उस पे कई एक एतराज़ात आयद किए जाएँगे। तो अगर रिव्यू लग भी गया, तो ये फुल कोर्ट होने के बावजूद वही बेंच सुनेगा जिसने पहले फैसला दिया, यानी 13 रुकनी बेंच। 4 हाई कोर्ट के जजेस एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, अब 17 तादाद होगी, 3 मजीद एड हॉक जजेस आ रहे हैं। इन 7 का ताल्लुक इस नजर सानी के बेंच से नहीं होगा। ये वाजे मैं कर दूं कि ये 13 रुकनी बेंच, जिसे फुल कोर्ट का नाम दिया गया क्योंकि तब थे ही इतने, यही नजर सानी सुनेगा। एक नंबर 2, आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं, उमर अयूब साहब हों बिलखसूस, पीटीआई ऑफिशियल हो या दीगर ज़िम्मेदारान, वो बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। लेकिन एक बात वाज़ेह हुई है, 9 मई से पहले के हालात हों, 9 मई के बाद के हालात हों, 8 फरवरी के इलेक्शंस के पहले और बाद के हालात हों, हमने देखा कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चले गए, दीगर जमातों में गए, चुप होकर बैठ गए, पार्टी छोड़ गए, ट्वीट्स कर दिए, एक से बढ़कर एक मिसाल है। और इलेक्शन से पहले भी उन पे दबाव था, बाद में भी दबाव था। लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी मेजॉरिटी सामने आई, जिन्होंने पीटीआई के साथ अपनी वफादारी साबित की। अब ये हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपने अपने एफिडेविट देने हैं कि हाँ जी, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और उसी जमात में शामिल होना चाह रहे हैं, जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के थे या आज़ाद थे। तो पीटीआई को खदशा था कि शायद एक बार फिर उनके जो एमएनएज हैं उन पर दबाव आएगा। एज सच अभी तक किसी एक भी उन 41 में से किसी एक भी एमएनए ने अपनी वफादारी नहीं बदली। अलबत्ता केसेस कुछ रिपोर्ट हुए हैं, जैसे कि मैंने देखा कि उमर अयूब साहब की टाइमलाइन पर भी और पीटीआई ऑफिशियल के यहाँ भी हमने देखा, एक उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है, अताउर रहमान। इन्हें रात 1 बजे कहा जा रहा है कि इन्हें पिक किया गया है और इनके वेयर अबाउट्स के बारे में इल्म नहीं है। याद रहे कि अताउर रहमान साहब इससे पहले भी गायब और लापता किए गए थे। दूसरा मुअज़्ज़म जतोई साहब हैं, मुज़फ़्फ़रगढ़ से एमएनए, बड़े दबंग शख्सियत हैं, बड़ी लीड से ये भी जीते थे। इनको जो एंटी करप्शन पंजाब का महकमा है वो उठाकर ले गया है, ये भी सुबघर से, मुज़फ़्फ़रगढ़ से। ये भी उमर अयूब साहब ने अपने ट्वीट में कहा है। हालाँकि इसमें एक बात याद रहे, मुअज़्ज़म जतोई साहब इस गिरफ्तारी से पहले या पकड़े जाने से पहले अपना एफिडेविट दे चुके हैं, तो ये भी बेसूद है। जमशेद दस्ती साहब भी सामने, आपने वीडियोज़ भी उनकी देखी होंगी, बड़ी तफ़सीली वीडियोज़ हैं, उसमें उनका ख़ास ज़ुबानो बयान भी है। दस्ती साहब के हवाले से आई डोंट नो, मैं उनकी सियासत का कभी फ़ैन नहीं रहा, लेकिन अगर किसी पे ज़ुल्म हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर तनकीद करना या उसके ऊपर एतराज़ करना हमारा हक़ है। उसके हक़ में बोलना एक आम शहरी का, एक सहाफ़ी का, एक तजिया निगार का हक़ है। वो भी ये कह रहे हैं किस तरह से रात के लोग आए हैं, नकाब पहने हुए थे, वो तो किसी ज़िम्मेदार का नाम भी रहे हैं, किसी हाज़िर सर्विस कर्नल का नाम भी ले रहे हैं।
لیکن دستی صاحب بہرحال اپنے گھر میں موجود تھے. انہوں نے صرف یہ ذکر کیا کہ مجھے میرے گھر میں دخل اندازی کوشش کی گئی ہے. پھر صاحبزادہ امیر سلطان جھنگ سے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ بھی ریکارڈ لیڈ سے تقریباً 1 لاکھ ووٹوں سے جیتے تھے جھنگ کے حلقے سے، اور یہ بھی لاہور میں سرور روڈ سے کئی روز ہو چکے غائب ہیں. ہی ہیز گون مسنگ. ان کے ویئر اباؤٹس کا بھی علم نہیں. البتہ ان کے وکیل ہیں جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے، اور کیس لگ چکا ہے، وہاں بھی پروسیڈنگ ہوں گی، تو اداروں سے پوچھا جائے گا یہ کہاں ہے. پھر شہریار آفریدی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور اس کو بھی عمر ایوب صاحب نے ری ٹویٹ کیا کہ ان کے گھر میں بھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کچھ سرکاری گاڑیاں جو ہے باہر کھڑی ہیں، ریڈ نما صورتحال معلوم ہوتی تھی، بٹ ہی از فائن. تو یہ 4-5 واقعات ہیں جو اس فیصلے کے بعد سامنے آئے. یہ تو ہوگی ایک کہانی. اب میں نے آپ کو دوسری خبر یہ دی تھی جو میں ایک عرصے سے دے رہا تھا، اور مرتضیٰ علی شاہ صاحب سینئر صحافی ہیں لنڈن میں، انہوں نے اس کی تصدیق کر دی تھی. یعنی جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو امریکہ سے جو ریزولوشن آئی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، اور اس کے بعد جو یو این کے آربیٹری گروپ نے جو 17 صفحات پر مبنی رپورٹ دی، اس کے بعد یہ خبر میں بار بار آپ کو ایک ہفتے سے دے رہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے، میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، معلومات یہ ہیں کہ غالباً جو برطانیہ ہے وہاں سے بھی ہاؤس آف لارڈ سے یا ہاؤس آف کامن سے کوئی اسٹیٹمنٹ آ سکتی ہے. تو کل بھی میں نے خبر دی تھی، اور کل مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی تھی. تو آج واضح ہو گیا. یہ عنوان رکھا گیا ہے ڈیموکریسی ان کرائسس. پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ کرائسس سے گزر رہی ہے، اور جو عمران خان صاحب کے ساتھ صورتحال درپیش ہے اس پہ بات کرنی ہے، اس پہ ایک مکالمہ ہے. یہ ہوسٹ کر رہے ہیں لارڈ ہانا اسے ہوسٹ کر رہے ہیں. ساتھ ناز شاہ صاحبہ جو ہیں ایم پی ہیں وہاں کی، وہ موجود ہیں. 2 لوگ اسے ہوسٹ کر رہے ہیں. یہ منگل 23 جولائی 10 بجے برطانوی وقت کے مطابق یہ مذاکرہ وہاں ہونے جا رہا ہے، کمیٹی روم نمبر 4 میں، ہاؤس آف لارڈز میں. اور اس میں شرکاء ہیں سرور باری صاحب جو پٹن ڈیولپر سے جن کا تعلق ہے پاکستان کے جمہوری عمل، الیکٹورل عمل پر نظر رکھتے ہیں. زلفی بخاری صاحب اس میں موجود ہیں، اور مہر بانو قریشی. یہ 3 لوگ اس میں موجود ہیں. آبویسلی اس کمیٹی کی ہیئرنگ کے بعد اسٹیٹمنٹ یہاں سے بھی آئے گی. یہ دوسرا معاملہ ہو گیا. اب جو پہلے میں نے وضاحت کی نا آپ کو کہ جو غلط فہمی ہوئی کہ یہ نئے ایڈ ہاک ججز جو ہیں، ان کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ریویو جب لگے گا تو اس فل کورٹ کا حصہ ہوں گے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ جواب میرا ذاتی رائے پہ مبنی یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ قاضی صاحب اکثریت کھو چکے ہیں. تو پھر اس اکثریت کو سمہاؤ بحال کرنے کے لیے ان دی نیم آف پینڈنسی آف کیسز یہ نئے ایڈ ہاک ججز، سادہ بات کر رہا ہوں، یہ آ رہے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. مسئلہ کچھ یوں ہے جناب علی کہ جو طارق مسعود صاحب ہیں، انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے 1 سال میں کوئی 9-10 فیصلے کیے ہوں گے. میاں خیل صاحب کے ہاں بھی صورتحال کچھ ایسی ہے. اور ایک خبر اور دے دوں، شہزاد ملک صاحب تو لاہور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں. اطلاع یہ ہے کہ غالباً وہ کسی دباؤ کا شکار ہیں، شاید ان سے رخصتی کی مانگ کی جا رہی ہے. یہ ایک اطلاع ہے جس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی. لیکن جو ایڈ ہاک میں بھی ججز آپ 3 ایلیویٹ کریں، چوتھے نے تو انکار کر دیا نا جی، جو بیمار بھی ہیں. تو مقبول باقر صاحب کا بھی انتظار ہے. تو 3 ججز جو آپ ایلیویٹ کر رہے ہیں پینڈنسی کے نام کے، کیسز بہت پینڈنگ ہیں، ان کے پچھلے سال 2 سال میں جو ان کا ریکارڈ ہے وہ تو بہت نہ ہونے کے برابر ہے. تو پھر یا تو ہوتا ہے ایفیشنس ہوتے ہیں، انہوں نے ریکارڈ کیسز نمٹایا تو سمجھ آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ دلیل دینے کا کہ آبویسلی ان کی جو انکلوژن ہے وہ قاضی صاحب چونکہ اکثریت کھو چکے ہیں تو وہ اکثریت بحال کرنا ہے، اور باقی جو کیسز ریویو کے علاوہ لگیں آئینی قانونی، اس کے اوپر شاید ان کی انوالومنٹ ہو. لیکن ایک بات اور یاد رہے، ایڈ ہاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیاسی اور آئینی کیسز میں شامل نہیں ہوں گے. بار ایسوسیشن ہے ان کا بھی اپنا جو کمزوریاں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، ورنہ وہ بھی اس پہ احتجاج کر سکتے تھے. اچھا جی، 2 خبریں میں نے آپ کو اور دینی ہیں. طلعت حسین صاحب کا ٹویٹ آپ نے دیکھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا کاشف عباسی صاحب کے ساتھ، شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ، عامر الیاس رانا صاحب کے ساتھ، اور منیب فاروق صاحب کے ساتھ. تو میں اپالوجیز کرتا ہوں کیونکہ میرا جو پروگرام ہے ڈیڈ لائن وتھ طلعت، یہ سما ٹی وی پر نشر ہوتا ہے، یہ نہیں نشر ہو سکا. اینڈ ریزنز آر بیونڈ مائی کنٹرول. کس وجہ سے میرے علم میں نہیں ہے، میرے قابو میں نہیں ہے. میں نے پھر چیک کیا، اسے اطلاع یہ ملی ہے کہ جو ایڈیٹوریل کا سیکشن ہے، جو صاحب بزرگ صحافی ہیں وہاں پہ، وہ اسے ہیڈ کرتے ہیں. تو شاید انہوں نے جب وہ پروگرام دیکھا، ریکارڈنگ ہوئی اس کی منگل کو، تو انہوں نے کہا جی اس میں جو گفتگو ہے وہ تو آن ایئر ہم نہیں کر سکتے، اس لیے یہ پروگرام آن ایئر نہیں کیا. جس کے اوپر پہ طلعت صاحب نے سوچا کہ بھانڈا پھوڑا جائے، سما ٹی وی کی جو مینجمنٹ ہے اور سما ٹی وی کے جو ذمہ دار ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے کہ انہوں نے میرا پروگرام نہیں چلنے دیا. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا شاہ زیب اقبال کے ساتھ ایک بڑا دلچسپ مکالمہ جس میں
محترمہ آسمہ شرازی بھی ہیں، منیر فاروق صاحب بھی ہیں، اور جناب شامی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اس پروگرام میں، سہیل بڑائے صاحب بھی. اس میں شامی صاحب نے جو دلائل دیے، لاجواب دلائل، لاجواب دلائل، منیر فاروق صاحب اور دیگر کو لاجواب کر دیا. انہوں نے کہا جی قومی سلامتی، کیونکہ پی ٹی آئی پہ بین لگ رہا ہے، جو حکومت نے 4 فیصلے کیے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اس پہ موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی. شامی صاحب کے دلائل کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، لطف آئے گا آپ کو. انہوں نے کہا جی قومی سلامتی کے نام پر کب تک یہ کھلواڑ ہماری سیاستدانوں کے ساتھ اور اکثریت کے ساتھ ہوتا رہے گا. مثال انہوں نے دی، کہا گیا کہ شیخ مجیب اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے قومی سلامتی کے نام پر، بھٹو پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتے، قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے، ولی خان، مولانا مودودی، ایوب خان، محترمہ فاطمہ جناح، نواز شریف صاحب، زرداری اور بینظیر بھٹو اور پھر عمران خان، یہ سب کے ساتھ کیا کیا، یہ اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. کیوں؟ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ تھریٹ ہے قومی سلامتی کو. تو شامی صاحب نے ان مثالوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ حلیہ بگاڑا ہے قومی سلامتی کے نام سے ہم نے، کب تک یہ غلطیاں دہراتے رہیں گے؟ جسے عوام ووٹ دیتے ہیں اکثریت میں، اسے کب تک غدار قرار دیتے رہیں گے؟ اکثریت سے ملک کو خطرہ نہیں ہے، اکثریت سے آئین مضبوط ہوتا ہے، آئین کے ساتھ کھڑا ہونے کا موقع ملتا ہے. آئین کی توہین ہوتی ہے اگر آپ اکثریت جس کے ساتھ ہو اسے کہیں کہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس میں جرت ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے دے، یہ خام خیالی ہے ان کی. اور پھر انہوں نے توجہ دلائی کہ یہ دیکھیں کہ پشتون پٹی میں کیا ہو رہا ہے، کے پی میں، بلوچستان میں، اندرون سندھ میں کس قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں. ایک بزرگ کو جس نے پاکستان کی صحافت کو 50-55 برسوں سے دیکھا ہو، ایوان اقتدار کو دیکھا ہو، ان کی جانب سے اگر یہ باتیں ہیں تو ان کو انتہائی سنجیدگی سے لینا چاہیے. تو یہ آج کی رام کہانی تھی. ایک خبر اور میں دے دوں آپ کو جاتے جاتے کہ اطاعت آرڈر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس سے پہلے، جس میں 4 فیصلوں کا اعلان کیا گیا تھا، ہم اس روز بھی آپ سے کہہ رہے تھے اور تھرڈ امپائر میں حبیب اکرم صاحب کے ساتھ بھی کہا کہ ان 4 فیصلوں پر عمل درآمد انتہائی مشکل ہو جائے گا. ماسوائے یہ کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی اور باہر بیٹھے لوگوں کے ساتھ ان کے پاسپورٹس اور آئی ڈی کارڈ بلاک کرنا، باقی جو ریویو ہے وہاں بھی کامیابی نہیں ملنی، اور جو آپ نے پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے کا سوچا وہاں بھی بالکل کامیابی ملنے کا امکان نہیں ہے. اور جیل بیٹھی شخصیت تو چاہتی ہے عمران خان صاحب کہ یہ اپنا رانجھا راضی کر کے دیکھیں، کیونکہ فردر کیوس سے یہ مزید ان پاپولر ہوں گے، پولیٹیکل انسرٹنٹی آئے گی اور عمران خان صاحب کے ساتھ حمایت اور اکثریت مزید جڑے گی. میں جو عرض آپ سے کر رہا تھا بات پی ٹی آئی پر پابندی اور دیگر معاملات کے اوپر جو پریس کانفرنس کی اطاعت آرڈر میں، میری خبر یہ ہے کہ حضور یہ طے ہی ہوا تھا شاید کہ سینئر لوگ 4-5 وزراء بشمول پیپلز پارٹی کے 2-3 سینئر لوگ بیٹھیں گے، جس میں آبویسلی وزیر دفاع ہو سکتے ہیں، وزیر قانون ہو سکتے ہیں، وزیر خارجہ ہو سکتے ہیں، یا اطاعت آرڈر صاحب ہو سکتے ہیں، کوئی ایم کیو ایم کے قدہ بندہ، کوئی نوید قمر، شری رحمان جیسے پیپلز پارٹی کے اتحادی. تو یہ اگر 7-8 لوگ بیٹھیں گے تو امپیکٹ زیادہ آئے گا. میری اطلاع یہ ہے کہ یہ پلان جو ہے اس کو باقی پارٹیز نے ماننے سے انکار کیا، اور اکثر جو حکومتی خود بھی لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ طارڑ صاحب کو بھی پریس کانفرنس کرنی چاہیے، وزیر اطلاعات ہیں یہ اطلاع دیں. لوگ اس سے پیچھے ہٹے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے بیان دیا کہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. خواجہ آصف نے بھی کچھ ایسی بات کی. پہلے ہی دن جب سٹیٹمنٹ دی گئی تو اس کے اگلے دن خود حکومتی وزراء اتحادی اس سے پیچھے ہٹتے ہمیں دکھائی دیے. 2 باتیں ہو گئیں. جو کل میں نے خبر دی تھی ایوان صدر کی، وہ درست خبر، اس میں میں قائم ہوں. وہاں پہ اعلیٰ سطحی اجلاس اور مشاورتیں ہوتی رہی ہیں. زرداری صاحب البتہ اس سب پلان میں پریٹی مچ آن بورڈ ہیں. البتہ ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اس پلان سے اس حد تک آن بورڈ بھی نہیں ہے اور اتفاق بھی نہیں رکھتے. یہی وجہ کہ ان کی جانب سے آپ آج کل کسی بھی عام موضوع پر کچھ سنجیدہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھ رہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسین کی قربانی اور واقعہ کربلا سے اس کا غم منانے کے علاوہ، اس دکھ میں آنسو بہانے کے علاوہ، جو کہ ہم سب پہ اوپر فرض بھی ہے، میری دعا ہے کہ ہم اس سبق پر بھی عمل کریں. کیسی عجیب بات ہے کہ ہم مولا حسین کے نام کی لنگر نیاز دیتے ہیں، ان کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، لیکن آپ بازاروں میں چلے جائیں، لنگر نیاز کے نام پہ بھی چلے جائیں، جو دودھ ملتا ہے وہ خالص نہیں ملتا، جو شربت ہے ان میں ملاوٹ ہے، جو جوسز ہیں ان میں ملاوٹ ہے. تو مولا حسین کی قربانی کا یا ان کی فلسفے کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ ہم امانت میں خیانت نہ کریں، ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، ہمارے اعمال اس کی گواہی دیں. مجھے اجازت دیجیے، کل سے مزید معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.